السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون۔ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون۔ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 66 تا آیت نمبر 76 آپ حضرات نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ آئیے اب انہی آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، البتہ مٹا دیں ہم، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ دوڑیں راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں،
लमसखनाहुम, तो मसख कर दें उनको, अला मकानतिहिम, उनकी जगहों पर, फमस्तताउ, पस वो ताकत ना रखें, मुज़ियन, आगे चलने की, वला यरजिऊन, और ना वापस लौट सकें, वमन, और वो शख्स, नुअम्मिरहु, जिसको हम उम्र देते हैं, नुनक्किसहु, हम कमी कर देते हैं, फिल खल्क़ि, खिलकत में, अफला याकिलून, क्या वो अकल नहीं रखते, वमा अल्लमनाहु शिअरा, और हमने तालीम नहीं दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर की, वमा यंबगी ला, और ना ये उनकी शान के लायक है, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, नहीं है ये मगर नसीहत, व क़ुरआनुम मुबीन, और खोल कर बयान करने वाला कुरान, लियुनज़िरा, ताकि डराए, मन, उसको, कान हय्यन, जो जिंदा है, व यहिक़्क़ल क़ौलु, और लाजिम हो जाए बात, अलल काफिरीन, काफिरों पर, अवलम यरौ, क्या और नहीं देखा उन्होंने, अन्ना खलक़ना लहुम, बेशक हमने उनके लिए पैदा किया, मिम्मा अमिलत ऐदीना, उन चीज़ों से जो हमारे हाथों ने बनाई हैं, अनआमन, मवेशी, फ़हुम लहा मालिकून, बस वो उनके मालिक हैं, वज़ल्लल्नाहा लहुम, और हमने ताबे कर दिया उनको, उनके लिए, फ़मिनहा रुकूबुहुम, बस बाज़ उनमें से सवारी के लिए हैं, वमिनहा याकुलून, और उनमें से बाज़ को वो खाते भी हैं, वलहुम फ़ीहा, और उनके लिए इन जानवरों में, मनाफ़िउ, बहुत फ़ायदे हैं, व मशारिबु, और पीने के घाट हैं, अफला यशकुरून, क्या बस वो शुक्रिया अदा नहीं करते, वत्तखज़ू, और बनाया उन लोगों ने, मिन दूनिल्लाहि आलिहा, अल्लाह ताला के अलावा माबूद, लअल्लहुम युनसरून, ताकि उनकी मदद की जाए, ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो नहीं ताकत रखते उनकी मदद की, वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, और वो उनके लिए लश्कर होंगे जो हाजिर किए जाएंगे, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, पस ना गम में डाले आपको इनकी बात, इन्ना नअलमु, बेशक हम जानते हैं, मा युसिर्रूना, उस चीज़ को जिसको वो छुपाते हैं, वमा युलिनून, और उस चीज़ को जिसको वो जाहिर करते हैं। ये लफ्ज़ी तर्जुमा पिछले दर्स में जो हम बात कर रहे थे कल, कि एक मौका महशर में ऐसा आएगा कि मुशरिकीन लोग अपने शिर्क का भी इनकार कर देंगे, खुदा के सामने ही कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम है हमारे परवरदिगार, हमने शिर्क नहीं किया। तो उस वक़्त अल्लाह ताला उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। इनका जिक्र पिछली आयात करीमा में गुजरा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ज़ुबानें नहीं बोलेंगी इनकी, उनके मुंहों पर मोहर लग जाएगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, उनके आज़ा बोलेंगे। अब इससे आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ नशाउ, अगर हम चाहें, लतमसना अला अयुनिहिम, तो मिटा दें उनकी आँखों की बिनाई को, और छीन लें उनसे उस बिनाई को, आँखों का नूर छीन लें। मिसाल के तौर पर जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने अंधे पैदा किए हैं, तो हर किसी के लिए एक इबरत है कि देखें उनकी आंखें होती तो हैं और मुकम्मल आंख होती है उनकी, लेकिन सिर्फ उन आंखों के अंदर बेनाई नहीं होती, यानी कि वो आंखों से देख नहीं सक रहे होते, आंख की साख्त बरकरार है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इसका मतलब है कि आंख देखने वाली नहीं है, आंख के अंदर देखने की ताकत ये अल्लाह ताला ने रखी है कि जिस आंख को अल्लाह ताला चाहे वो आंख देख सकती है। तो इसी तरह फरमाया कि हम चाहें तो हम उनकी आंखों को भी मिटा दें। फस्तबिकुस सिरात, बस वो दौड़ेंगे रास्ते की तरफ, रास्ता तलाश करेंगे। फिर फन्ना युबसिरून, फिर कहाँ देख सकेंगे, यानी कैसे देखेंगे, क्योंकि उनकी आंखों की बिनाई ले ली जाएगी, तो उसके बाद वो कैसे देखेंगे। आगे कहते हैं, वलौ नशा वला मसखनाहुम, और अगर हम चाहें तो उनकी शक्लें मसख कर दें। अलियाज़ु बिल्लाह, अला मकानतिहिम, उनकी जगहों पर, उनके ठिकानों पर, जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ ही उनकी शक्लें मसख हो जाएं।
جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 کے اندر آتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا ہم نے ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا ان کا حال؟ اب ان کو تو پتا تھا کہ میں کون ہوں، ہر ایک دوسرے کو تو وہ جانتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بوڑھے جو لوگ تھے نافرمان ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا، اور جو نوجوان تھے جوانی کے اندر جو نافرمانی کی، جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، شرک کیا، اللہ کی ذات کو نہیں مانا، ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ ایسے ہی رہے۔ پھر وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی حالت میں تباہ و برباد کر دیا، اور یہ عبرت بنا دیا دنیا کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تمہاری شکلیں مسخ کر دے، تبدیل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدرت ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی شکلیں مسخ کر دیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اس کے بعد نہ وہ آگے جانے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی وہ واپس پلٹ سکیں گے۔ جس حالت میں وہ ہیں پھر ادھر ہی ان کو رکنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ادھر ہی ان کو روک دیں، اور جس طرح مرضی وہ کوشش کر لیں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، کہ جس کی ہم عمر دیتے ہیں، یعنی کہ جس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے 80 سال 70 سال یا 100 سال کے لگ بھگ، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم کمی کر دیتے ہیں اس کی خلقت میں۔ خلقت میں مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی جو چیزیں بنائی ہیں اس کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غور کریں، جب انسان بڑھاپے کی طرف جانے لگ پڑتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، کسی کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی سکت کمزور پڑ جاتی ہے، انسان کی جسمانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو کہ جب ہم آپ کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم ان چیزوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ کمر کبڑی کر دی جاتی ہے، پھر دانت ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ جو پہلے اپنی جوانی کے اندر ایک پہلوان سمجھا جاتا تھا، جب اس کو بڑھاپے کی طرف غلبہ ہونے لگ پڑتا ہے تو وہی سارے اعضاء اس کے ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے، کچھ لوگ نعوذ باللہ مجنوں کہتے تھے، کچھ دیوانہ، کچھ شاعر کہتے تھے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 36 پارہ نمبر 23 میں ہے وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنے والے ہو جائیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی، شعر سکھایا ہی نہیں، بلکہ شعر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اچھا نہیں سمجھا۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کون سے شعر اچھا کون سا نہیں اچھا۔ مطلقاً شعر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے، بلکہ ان کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نہیں تعلیم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی شعر و شاعری ان کی شان کے لائق ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، اتنی بلند تعلیم، یہ میرے نبی کی شان کے لائق ہے۔ اشعار کی تعلیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ شاعروں کے متعلق سورۃ الشعراء آیت نمبر 224 تا 226 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگوں کی پیروی جو کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہاں سے لوگ کہیں گے کہ شعر کہنا غلط ہے اور حرام ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسے اشعار جو بےہودہ قسم کے ہوں وہ کہنا جائز نہیں ہے، اور ان کی پیروی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسے اشعار جس کے اندر حد سے زیادہ مبالغہ کر دیا جائے کہ جو انسان سوچے سمجھے تو اسے خود بھی ہنسی آ جائے، تو اتنے زیادہ مبالغے والے اشعار بھی درست نہیں ہوتے۔ کسی کی تعریف کے اندر اچھے اشعار پیش کرنا ان کو سراہا گیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، نعت پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے اشعار کہنا قابل تحسین ہے، جبکہ برے اشعار، بےہودہ اشعار کہنا یہ برے ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
ایسے لوگوں کے پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور ایسے گمراہ ہوتے ہیں. آگے اللہ کیا کہتے ہیں 19ویں پارے میں سورۃ شعراء کی 225 نمبر آیت میں الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا دیکھا نہیں تم نے کہ وہ شاعر ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مبالغہ رہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی بساط کے اندر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے روکا گیا ان چیزوں سے. علامہ اقبال جیسا عظیم شاعر نے بھی یہ کہا تھا، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی نہ بن سکا. یعنی کہ گفتار کا غازی تو ہر کوئی بن جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ کردار کا غازی ہو، کردار آپ کا بولے، کردار آپ کا اچھا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کی تعلیم نہیں دینی تھی. اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جائے. علم کلی، علم کلی سے میری مراد ہے کہ مکمل علم، کائنات کی ہر شے کا علم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کلی حاصل نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھنے والی، اور یہ صحیح عقیدے والی بات بھی ہے. غور کیجئے گا آپ خود بھی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا کہ اشعار نہیں سکھائے. اس کا مطلب اشعار کی تعلیم نہیں دی گئی. تو تعلیمات میں سے بھی متعین تعلیمات کر دیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرقاً غرباً شمال جنوب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کو نہیں بتائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ان کو وہی علم تھا. ہر چیز کا علم، غیب کا علم، جہاں اللہ نے چاہا وہاں ان کو ملا، جہاں اللہ کی ذات نے نہیں چاہا وہاں ان کو وہ علم بھی نہیں عطا کیا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف علیم کل ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی بھی کلی علم جاننے والی ذات نہیں ہے. کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو علم کلی جانتا ہو. شعر و شاعری کو تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. سورۃ الشعراء کا بھی میں نے بھی آپ کو بتایا. اس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 164 پارہ نمبر 6 میں ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ان سے پہلے، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. دیکھیں قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام رسولوں کے تمام احوال معلوم نہیں تھے. جن کے احوال معلوم کروانے ضروری تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال اور ان کی تعلیمات اور ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور جن کے احوال اور تعلیمات بتانی ضروری نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں نہیں بتائیں. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنا ضروری اور جتنا علم سمجھا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو تو شعر و شاعری کی تعلیم دی ہی نہیں اور نہ ہی یہ ان کے لائق تھی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی تعلیم دی گئی اور ان کے لائق کیا تھا اور ان کے لیے بہتر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے مگر یہ نصیحت، یہ قرآن جو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. کہ سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایسا علم کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم. اور قرآن پاک کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تمام کے تمام رستے واضح کھول کر بیان کر دیے گئے اور بتا دیا گیا ان کو کہ یہ واضح رستے ہیں. اس کو اتارا کیوں گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اسی سے اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا کیوں، قرآن پاک کی تعلیم کیوں دی. آگے اللہ کہہ رہے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ قرآن پاک ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، یعنی جس کی روحانی زندگی حاصل ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ڈرائے. جس کے دل میں یہ لگن ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، اس کو قرآن پاک کی تعلیم سے ڈرانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے. ڈرانے کا یہ مطلب کہ اس کو گناہوں سے ڈرایا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، غلط کاموں سے ڈرایا جائے، اور اس کو زندگی کے بارے میں ڈرایا جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے جو چند وقت کے لیے دی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے بعد ہے، اور جو اعمال یہاں کریں گے وہاں ان کا بدلہ دیا جائے گا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لازم ہو جائے بات کافروں کے لیے، یعنی کہ
ان کے لیے یہ بات اتمام حجت ہو جائے اور دلیل ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی تعلیم سیکھی اور یہ تعلیم آگے لوگوں تک پہنچا دی. یہ اتمام حجت تھا کہ اپنی طرف سے، اتمام حجت مطلب اپنی طرف سے جتنا کوشش کی ممکن تھا وہ کر دیا. اس کے بعد آگے انہوں نے قبول نہیں کیا، نہیں لیا، تو یہ آگے ان کی مرضی اور یہ آگے انہی پر پھر اس کا اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مزید دلائل بیان کر رہے ہیں اور دلائل لے کر آ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اپنی دلائل قدرت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، دیکھیے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم، بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں، مما عملت ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے. قدرت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسپیشل ان کے لیے بنایا. کیا چیز، انعامن، مویشی. مویشیوں کے اندر سارے کے سارے جانور، گھوڑے، بھینس، گائے، بکری، اونٹ، سارا کچھ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، من الضأن اثنین و من المعز اثنین، کہ بیڑوں میں سے بھی دو یعنی نر اور مادہ، بکریوں میں سے بھی دو نر اور مادہ، اور اونٹوں میں سے بھی دو نر اور مادہ، گائے بھینس میں سے بھی دو نر اور مادہ. یہ سارے کے سارے جانور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے اور ان کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ ان کی نسل آگے چلتے رہے. اور ان سے کیا ہوگا، ان کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ان سے فائدے حاصل کر سکتا ہے انسان. فہم لہا مالکون، اور اللہ نے ان کو مالک بنا دیا، حقیقی مالک ہر چیز کا، چاہے وہ جاندار چیز ہے چاہے وہ بے جان چیز ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات. لیکن اللہ نے مجازن جو چیز جس کے اختیار میں دے دی اس کو مجازی طور پر، شرعی طور پر، اس دنیا کے لحاظ سے اس چیز کا اس کو مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان جانوروں کو آپ کے تابع کر دیا اور آپ کو ان کا مالک بنا دیا، یعنی کسی کو کچھ جانور دے دیے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں دیے، ان سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا، تابع کر دیا، لہم، ان کے لیے، ان مویشیوں کو، ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا تاکہ یہ اپنے مویشیوں سے، اپنے جانوروں سے فائدہ حاصل کر سکیں. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، کیسے، ان پر سواری کر کر. رکوب، سواری کرنا. ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں، اونٹ ہو گیا، گھوڑے ہو گئے، کہ ان کی پیٹھ پر آپ سواری کر لیں، سواری کر کر آپ اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ گاڑیاں تو بھی ایجاد ہوئیں، جہاز، یہ چیزیں، سارا کچھ. پہلے دور میں یہی سواریاں ہوتی تھیں اور بہترین سب سے سواری یہی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا قرآن پاک کے اندر. جیسے اونٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی نکیل سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہو تو جدھر جدھر بچہ جائے گا اونٹ اس کے پیچھے چلتا رہے گا. اب وہ چھوٹا سا بچہ ایک اتنے بڑے جسامت کے لحاظ سے اونٹ کو چلا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اس انسان کے تابع کر دیا ہے، اس انسان کے لیے اس کو کر دیا ہے کہ وہ انسان جس طرح چاہے اس جانور کو لے کر جا سکتا ہے. آپ نے کبھی ریگستان میں اونٹوں کو دیکھا ہو اگر چلتے ہوئے، تو ایک آگے بندہ قافلہ چلا رہا ہوتا ہے اور اونٹ لائن کے اندر کتنے اونٹ اس کے پیچھے پیچھے تابع ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب کو اللہ نے اس کے تابع کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی قدرت دے دی دنیا کے اندر. اس لیے کہتے ہیں نا دنیا میں انسان اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کا گوشت آپ کے لیے بنایا تاکہ آپ اس کو کھائیں اور طاقت حاصل کریں. مثلا بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اور جو حلال چیزیں ہیں، ان کا گوشت اللہ نے بنایا آپ کے لیے تاکہ آپ ان کا گوشت بھی کھا سکیں. آپ سواری بھی کریں، گوشت بھی کھائیں، کھانے کے کام بھی آئے اور آپ کے مال برادری اور دوسرے کام بھی آ سکے. منہا منافع، ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ایک ایک فائدہ آپ کو گرا رہے ہیں. کیا ہے؟ ان کی اون مطلب کھال. ان کی کھال کتنی کام آتی ہے. ان کی کھال سے کتنی چیزیں بن سکتی ہیں، ہزاروں چیزیں بنتی ہیں. لیدر ہو گئی، جوتے ہو گئے، بیگ ہو گئے، پتہ نہیں چمڑے سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں.
تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی. پھر اس سے اور کیا فائدے اٹھاتے ہیں؟ جو لوگ کپڑے بناتے ہیں گرم، یہ بھی اسی سے بناتے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ اور فائدے بتا رہے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کے گھاٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیے. پینے کے گھاٹ مطلب یہی جانوروں میں سے جو مادہ ہیں وہ دودھ بھی دیتی ہیں، اور وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مفید تر بنا دیا، فائدہ بنا دیا. کتنے فائدے ہیں اس کے. بکری کا دودھ، اونٹنی کا، گائے کا، بھینس کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے. اور اسی دودھ سے انسان کتنی چیزیں بناتا ہے آگے. دودھ سے دہی، لسی، پتہ نہیں کس کس چیز میں اور یہ پڑتا ہے آگے. مکھن، دیسی گھی، سارا کچھ اسی سے بنتا ہے. تو ایک دودھ اللہ تعالیٰ نے اس جانور سے نکالا اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں، اور آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، ہم اس کا بدلے کے اندر کچھ شکر تو ادا کریں. اس نے سارا کچھ ہمیں دیا، سارا کچھ عطا کیا، تو ہم اس کو واپسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا بنتا ہے ہماری طرف سے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر غور کریں کہ بھینس چارہ کھاتی ہے، ایک ہی پیٹ کے اندر اس کا خون بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور وہ جو فضلہ کرتی ہے وہ بھی ہے، لیکن کبھی کسی چیز کا ذرہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہونے دیا اللہ نے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، دیکھتے جائیں. آگے اللہ کہتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں. کوئی ہے جو غور و فکر کرے، اس میں سوچے، اس پر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو فرمایا ان مویشیوں میں بڑے فائدے ہیں. افلا یشکرون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، پس یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. کل ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کو جب بھی ذکر کا دل ہو یا جب بھی یاد آئے ذکر کرنا، تو آپ الحمدللہ ہی کہتے رہے، صرف اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے نا، تو اللہ آپ کی نعمتیں بڑھاتے ہی جائیں گے. کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں دے دی ہیں نا، آپ ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنی بے تحاشا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں افلا یشکرون، پس یہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ میرے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، ان سے اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے غلطی کہاں کی ہے، یا ان لوگوں سے غلط کیا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے اور معبود بنا لیے. یہ بہت بڑی غلطی کر لی، جبکہ یہ سب کچھ تمہارے رب نے پیدا کیا، اور تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. عبادت پھر چاہے بدنی ہو، نماز، مالی ہو، زکوٰۃ اللہ کے نام کی، صدقہ اللہ کے نام کا، ہاں اس کا اصالہ ثواب آپ جس کو مرضی پہنچائیں اللہ کے نام کا. مالی عبادت ہو وہ بھی اللہ کے نام کی، مالی جسمانی دونوں ہوں، حج وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور آج کل ہمارے لوگوں کی بڑی تھوڑی سی کم عقلی بھی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ بھی ادھر سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو الہ بنا لیا. غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا کے کیا ہے؟ چڑھاوا چڑھائیں، منع نہیں کیا، لوگوں کے نام کا دیں، لیکن کیسے؟ اللہ کے رستے میں دیں، اس کا ثواب آپ جس کو مرضی پہنچائیں. اور علماء نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے لوگ دے کے چڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے صدقات و خیرات کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بہت محبوب لوگ ہیں، اور بہت قوی امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند درجے پر فائز ہیں. اس سے بہتر ہے آپ اللہ کے رستے میں اپنے والدین کے نام کا دیں، جنہوں نے ساری زندگی آپ پر احسان کیا. اپنے عزیز و اقارب کے نام کا دیں، ہو سکتا ہے ان سے گناہ ہوئے ہوں، اس صدقے کا بدلے ان کے گناہ دھل جائیں. ٹھیک ہے بزرگوں کے نام کا بھی دیں، اس سے انکار نہیں، لیکن اللہ کے نام کا دے کر اس کا ثواب ان کے نام کا، یہ نہیں کہ فلانے بندے کے نام کے لیے میں دے دے چیز جو بھی آپ بانٹ رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی. یہ بڑا باریک سا فرق ہے.
تھوڑی سی نیت کا فرق ہے. غور سے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں. دینا اللہ کے نام کا ہے, اس کا ثواب آگے جس کو مرضی آپ پہنچا دیں, وہ چاہے آپ اپنے پیر صاحب کو, اپنے والدین کو, اپنے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دے ہی فلانے بندے کا نام کر رہا ہوں, تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. یہ چیز آپ خود بھی سوچیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی عقل والی بات ہے, کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے بہت بڑا. کہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے دینا اللہ کے نام کا ہے, دینا ثواب اس کا کس کو پہنچانا ہے, کس وجہ سے دے رہے ہیں, وہ آپ نیت کریں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کامل ثواب پہنچا دیں گے. اگر دے ہی آپ نے کسی اور کے نام کا دیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, پھر اس کا مطلب آپ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جس کے نام کا آپ دے رہے ہیں. یہ بہت باریک سا فرق ہے جو میں نے بتانا ضروری سمجھا, اس لیے بتا دیا آپ کو. ایک اور بات, نفلی صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو, جیسے زکوٰۃ واجب ہے یا نفلی صدقہ آپ اپنی مرضی سے صدقہ کرتے ہیں, اس کا بہترین مصرف آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو. ہاں اگر نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس پر زکوٰۃ نہیں اس کو صدقہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, لگتا ہے, مان لیا. لیکن ایک اور مسئلہ یہ سمجھ لیں یا یہ ضروری خیال کریں کہ جو لوگ اچھا بھلا کھا پی رہے ہیں, ان سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ اس کو دیں جس بیچارے کو دو مل رہی, چاہے پھر آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو. پھر اس کا حق زیادہ ہے کہ جس کو روٹی کھانے کے لیے بھی بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں, جس کے پاس سر ڈانپنے کے لیے گھر نہیں, اس کو زیادہ ثواب ہے. پھر یعنی کہ غریب سے غریب تر انسان کو صدقہ دیں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا رشتہ دار ہے غریب, لیکن اتنا ہے کہ اس کا گزارا چل رہا ہے. اگر اس کا گزارا چل رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس سے مزید غریب بھی تو ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار غریب ہے اور ایک اور انسان غریب ہے, تو پھر رشتہ دار کو دینے کا ڈبل ثواب ہے اور کسی اور کو دینے کا ایک ثواب ہے. اس لیے پھر کہا گیا کہ پہلے رشتہ دار کو دیا جائے, کیونکہ اس کے دو حق ہیں آپ پر, ایک صلہ رحمی کا حق اور ایک صدقے کا حق. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نیچے تم نے الہ بنا لیے, لعلہم ینصرون, تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے. ایسا کبھی نہیں ہوگا, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا. لا یستطیعون نصرہم, واضح اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی, وہ تو خود محتاج ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یا کوئی بھی چیز انسان کی یا کسی کی طاقت کی مدد رکھتی ہو, تو وہ اپنی ذات کی اپنی مدد کیوں نہ کرے. لوگ کہتے ہیں اپنی مدد کر سکتا ہے, کیسے؟ میں پوچھتا ہوں یا بتاتا ہوں یا کہتا ہوں کہ جب موت آتی ہے انسان کو, تو اگر وہ اپنی مدد کر سکتا ہے تو اپنی موت کو ٹال کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ اپنی مدد خود کر سکتا ہے, خود اپنی مدد پر قدرت رکھتا ہے, تو اپنی موت کو ٹال کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب کوئی بھی اپنی مدد نہیں کر سکتا. ایک اختیارات کی حد تک ہے محدود, کہ اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ وہ مال کسی کو دے دیں, یہ مدد ہے. ایک مدد یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جو قدرت دی ہے, وہ قدرت کاملہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. وہ مدد آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں لے سکتے. جیسے کسی کے نام کا نعرہ مار کر فلاں بندہ مدد, فلاں نبی مدد, یہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بالکل غلط چیز ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کیا فرمایا کہ وہ تو اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے. کون سے لشکر؟ جو حاضر کیے جائیں گے, جن کو یہ الہ بناتے پھرتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کل کے لوگ بتوں کی جگہ, وہ بزرگ ایک فرما رہے تھے ایک دن کے, آج کل کے لوگ فرق یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی پوجا کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. پوجا کرنے سے مراد کہ ان کے سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں دیں گے, ان سے مانگتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے. ان کے وسیلے سے مانگیں یا ان کو کہیں کہ آپ سے اللہ کے لیے مانگیں, یہ اور بات ہے, اور ان سے مانگنا یہ اور بات ہے. میں نے آپ کو پیچھے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے نام کا دینا اور کسی اور کے نام کا دے کر اللہ کو کہنا, دونوں باتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے. تھوڑا سا فرق بولنے میں تو بہت تھوڑا فرق ہے, لیکن آگے اس کی بہت فرق ہے. ایک شرک بن جاتا ہے اور ایک ثواب کا کام ہے. تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. جس کو یہ الہ بناتے ہیں وہ تو پوجا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ, اے عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے اللہ تیری ذات, اور نہیں ہے کوئی بھی لائق
اس کے کہ میرے لیے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے حق نہیں ہے، یعنی کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اور اپنے لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ غور کریں، ایک مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو وہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑ جاتا ہے، ایک مادر ذات اندھے کو وہ پھونک مارتے تھے، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی تھی، مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی۔ پھر بھی وہ کہتے تھے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ذات کو مانو۔ یہ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے، اور جب اللہ نے چاہا وہ اختیارات کم بھی کر دیے یا ختم بھی کر دیے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اب یہ اللہ کی قدرت سے ہوا، ان کی اپنی کمال تو نہیں تھا اس میں کوئی۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو کسی اور کے نام کی پوجا کہہ لیں یا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس غم میں نہ ڈالے اپنے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو یہ باتیں ہیں، یہ کبھی آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں۔ اِنَّا نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، ان چیزوں کو جو یہ چھپائے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے ہم خود ہی نبڑ لیں گے، ان کا حساب کتاب ہم خود ہی کر لیں گے۔ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا پہنچانا ہے، وہ آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ آج کا درس اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں حق سچ بات کہنے کی اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔